बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात अकाबिर और मुअज़्ज़ज़ रफ़ाक़ाए किराम, आज की ये बहुत मुनफरिद किस्म की मजलिस जिस मुनफरिद तक़रीब के लिए मुनाक़िद की गई थी, अल्लाह की मशीयत वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन के दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हज़रत मौलाना अबुल कासिम दामत बरकातुहुम की तशरीफ़ आवरी तय थी और दारुल उलूम रहीमिया से जारी होने वाले फतावा का एक मुंतखब मजमूआ जिल्द अव्वल उसका इजरा होना था, लेकिन चूँकि उन अकाबिर की तशरीफ़ आवरी नहीं हो सकी, इसलिए अब इस मजलिस को बहरहाल मुनाक़िद होना था और मुनाक़िद की जा रही है। अब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ से कुछ ले करके जाएं। तो हज़रात, फतावा का मजमुआ दारुल उलूम रहीमिया का पिछली पूरी तारीख़ में जितने फतावा वहाँ से जारी हुए और वो मुख्तलिफ़ हज़रात वहाँ फतावा का काम करते रहे, उनका एक मुंतखब मजमुआ इस वक्त मुरतब हुआ है और उसकी एक जिल्द, पहली जिल्द जो है उसका इजरा होना था। हज़रात, फतवा की जमा है, फतवा तक़वा के वज़न पर है। फतवा के माना आते हैं बंद चीज़ को खोलना, गैर मुबहम चीज़ को वाज़ेह करना, नामालूम चीज़ को बताना। और फतवा के एक माना ये भी आते हैं जवामर्दी, क़ुव्वत, इज़हार शुजाअत, ये माना भी आते हैं। इसी से है फतन। फतवे का माना होते हैं दीन जानने वाला किसी मसले के न जानने वाले को दीन का हुक्म बताए। ये दीन जानने वाला जब मुस्तनद होगा तो उसी के कही हुई बात जो है वो फतवा कहलाएगी। फतवे का लफ्ज़ कुरान करीम में भी है, व यस्तफ्तूनक कुल इल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। बल्कि बाज़ मुहक्किकीन का कहना यह है कि कुरान करीम में लफ्ज़ फतवा तकरीबन 11 जगहों पर आया है। अहादीस में बकसरत ये लफ्ज़ मौजूद है। इस वक्त फतावा रहीमिया दारुल उलूम रहीमिया कश्मीर का इजरा होने वाला है। इस हवाले से ज़रूरत महसूस हुई कि कश्मीर की तारीख़ को देखा जाए कि कश्मीर की तारीख़ में फ़तवा कब कब और किस किस तरह से शाया हुआ है। तो इसके लिए मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, आप जहन में रख लें। उम्मीद है कि आइंदा आपको काम देगा कि कश्मीर में इस्लामी तारीख़ के 5 मरहले हैं। पहला मरहला वो है जब कश्मीर में इस्लाम दाखिल हुआ और यहाँ के यहीं के रहने वाले मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, उसको कहते हैं शाहमीरी दौरे हुकूमत। उसके बाद फिर दूसरा दौरे हुकूमत आया जो यहीं के रहने वालों ने उसका कब्ज़ा किया, असहाब तशय्युअ का दौरे हुकूमत। फिर तीसरा दौर आया, उसको कहते हैं मुग़लों का दौरे हुकूमत। फिर चौथा दौर आया, उसको कहते हैं अफ़गानियों का दौरे हुकूमत। और उसके बाद 5वां दौर आया है, उसमें कहते हैं सिखों का दौरे हुकूमत। पहला दौर जिसमें इस्लाम यहाँ कश्मीर में आया वो 250 साल तक रहा है और यहाँ कश्मीर के लोगों ने कश्मीर पर हुकूमत की है, उसको कहते हैं शामीरी दौरे हुकूमत। इसका आगाज़ हुआ किस तरह से कि बर्र सग़ीर के आसपास के तमाम इलाकों में इस्लाम फैल चुका था, लेकिन कश्मीर में इस्लाम नहीं फैला था। वजह उसकी यह है कि यहाँ लोग दाई बन करके नहीं आए थे, सयाह बन करके तो आते थे, ताजिर बन करके आते थे, तिजारत करके वापस चले जाते थे, लेकिन यहाँ इस्लाम बाकायदा फैला हो इसका सबूत नहीं मिलता। नमाजें पढ़ी गई हैं, अजानें भी पढ़ी गई हैं, लोग इक्का दुक्का पाए भी गए हैं, आना भी साबित है, वापस जाने का पता नहीं चलता है। लेकिन बाकायदा जो कश्मीर में इस्लाम दाखिल हुआ वो एक दाई दीन के ज़रिए से, जिनका नाम था सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल, और अपने साथ एक पूरी जमात को लेकर के आए जिसका तज़किरा आमतौर पर किताबों में नहीं मिलता है। अब्दुर्रहमान बुलबुल ने यहाँ के उस वक्त के राजा जिसका नाम था रिंचन, उससे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उसने इस्लाम कबूल किया। इसका नाम सदरुद्दीन रखा गया। अब्दुर्रहमान बुलबुल पहले दाई इस्लाम और पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है वो है सदरुद्दीन, जो पहले रिंचन के नाम से था। इस तरह से गोया कश्मीर की तारीख़ ये बता रही है कि यहाँ इस्लाम दावत के ज़रिए पहुँचा, न उसमें लालच था, न उसमें कोई प्रेशर था, न कोई धोखा था। अपनी तलब थी, अल्लाह का फजल था और दाई की मेहनत थी। इस्लाम यहाँ शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह के फैसले के मुताबिक बहुत थोड़े अरसे में अब्दुर्रहमान बुलबुल भी रुखसत हो गए और सदरुद्दीन जो पहला मुसलमान था वो भी वफात पा गया, और ये दोनों एक ही जगह दफन है, यहाँ श्रीनगर कश्मीर में। उसके बाद फिर शमसुद्दीन नाम के शख्स ने हुकूमत कायम की
اور شمس الدین شاہ میر کے نام سے اس نے اپنی حکومت کا آغاز کیا. پھر آگے چل کر کے اس کا بیٹا حکمران بنا، اس کا نام تھا جمشید. اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، اس کا نام تھا شہاب الدین. شہاب الدین کے زمانے میں بخارا یا سمرقند سے ایک بزرگ آئے، ان کا نام تھا ملا احمد علامہ. یا تو یہ شاہ ہمدان کے خاندان سے تھے یا ان کے خاندان کا آگے چل کر کے ان کا آپس میں کوئی تعلق جڑتا ہے، لیکن شاہ ہمدان سے بہت پہلے یہ آئے ہیں. اور انہوں نے یہاں آ کر کے اس زمانے کے بادشاہ سلطان شہاب الدین کے زیر حکومت میں فتاویٰ کا ایک مجموعہ تیار کیا اور اس کا نام رکھا انہوں نے فتاویٰ شہابیہ. یہ کشمیر کی تاریخ میں پہلا فتوی کی کتاب لکھی گئی، الفتاویٰ شہابیہ. کہا جاتا ہے اس کے نسخے کہیں موجود ہیں لیکن وہ شائع نہیں ہوئی. اور اس وقت کے امام، اس وقت کے اگر اس کے بعد علماء آئے ہیں تو وہ اسی فتاویٰ شہابیہ سے مسائل لیتے تھے. یاد رکھنا چاہیے کہ عبد الرحمن بلبل حنفی المسلک تھے، ان کے ساتھ آنے والے اشخاص وہ بھی حنفی تھے. اور یہ جو فتاویٰ شہابیہ ہے یہ بھی حنفی مسلک کے مطابق لکھی گئی ہے. ابھی شاہ ہمدان کا ورود کشمیر میں نہیں ہوا ہے. اس کے بعد پھر ملا احمد کہاں چلے گئے، ان کی وفات کب ہوئی، دفن کہاں ہوئے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. سلطان شہاب الدین کی وفات ہو گئی، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، اس کا نام تھا علاؤالدین. علاؤالدین کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، اس کا نام تھا قطب الدین. قطب الدین کے زمانے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے. عبد الرحمن بلبل اور شاہ ہمدان کے درمیان تقریباً 50 سال کا فاصلہ ہے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب کشمیر تشریف لائے تو چونکہ وہ شافی المسلک تھے، لیکن یہ بھی تمام کیونکہ آپ حضرات طالب علم رہے ہیں، طالب علمی زندگی پر رہنا چاہیے. شاہ ہمدان اصل میں شافی نہیں تھے، اصل میں وہ حنفی تھے، لیکن جس بزرگ کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق تھا وہ شافی المسلک تھے. تو شاہ ہمدان نے یہ سوچا کہ روحانی فیض کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ہم مسلک ہو جاؤں، ورنہ شاید مجھے اپنے شیخ کا پورا فیض نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے مجھے اپنے شیخ سے پورا فیض اٹھانے کے لیے اگر اپنے مسلک کو بھی بدلنا پڑے تو یہ لوگوں کے لیے میں نہیں بدل رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے بدل رہا ہوں. چونکہ اپنے خاندان والوں کو انہیں حنفی رہنے دیا اور ذاتی طور پر وہ شافی بن گئے. اور اس کے بعد پھر صرف اپنے شیخ سے فیض اٹھانے کے لیے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں. جیسے حضرت مولانا روم کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے حسام الدین چلبی، وہ شافی المسلک تھے. اور مولانا روم جو ہیں جلال الدین رومی، وہ حنفی تھے. اس کے نتیجے میں پھر حسام الدین چلبی نے بھی حنفیت قبول کی تاکہ اپنی شیخ سے پورا فیض اٹھا سکے. بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو انہوں نے یہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے گئے. اور شاہ ہمدان کے ذریعے سے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ سارے حنفی بنتے گئے. حنفی بنتے گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں پہلے اسلام سے محروم افراد کی تعداد زیادہ تھی، اور اب ہم شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی محنت و قربانی سے پورے کشمیر میں اسلام کے ماننے والوں، نور توحید سے آراستہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ایمان سے محروم لوگوں کی تعداد کم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بہت اثر و رسوخ والے افراد یہاں موجود تھے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے. ان کا ارادہ تھا کہ پھر ہمیشہ کشمیر کے لیے بسیں، مگر وہ مقدر نہیں تھا اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی. اس طرح سے ختلان میں وہ مدفون ہو گئے. البتہ انہوں نے اپنے بیٹے جو 10 سال کی یا 12 سال کی عمر کے تھے محمد حمدانی، ان کو وصیت کی کہ تم واپس جا کر کے کشمیر کے دین کی آبیاری کرنا، وہاں میں نے جو درخت لگایا ہے اس کی پاسبانی کرنا، اور اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس میرے بیٹے کی علمی اور روحانی تربیت کریں. چنانچہ ان کے مریدین نے، ان کے تلامذہ نے، ان کے خاندان والوں نے محمد حمدانی کی بہت اچھی طرح سے تربیت کی. تقریباً 10 سال اور 22 سال کی عمر میں محمد حمدانی علمی اور عملی اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مکمل ہو کر کے پھر کشمیر تشریف لائے ہیں، اور اس وقت پورے کشمیر میں ان کا استقبال کیا. یہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا تھا، اور اس وقت یہاں کشمیر میں سلطان سکندر شاہ کی حکومت تھی، اور اس کے وزیر جو تھے وہ ایمان سے محروم شخص تھے اور بہت سخت مزاج کے آدمی کے تھے. لیکن میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو جوان رانا تھے ان سے ملاقات کی، اور وہ شخص جو ایمان سے محروم تھا وہ سہ بڑھ کے بجائے سیف الدین بن گیا. پھر سیف الدین نے میر محمد حمدانی سے درخواست کی کہ میں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، اب ایک مہربانی آپ یہ کریں کہ میری پیشکش بھی قبول کر لیں. چنانچہ میر محمد حمدانی نے کہا آپ کی پیشکش کیا ہے؟ انہوں نے کہا وعدہ کرو گے تو میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا وعدہ تو کرنا مشکل ہے لیکن بتا دیجئے. انہوں نے کہا میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں. چنانچہ میر محمد حمدانی کا نکاح سہبٹ جو بعد میں سیف الدین بنے ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا. باریا اس کا نام تھا، اور یہاں چاڈورا کے علاقے میں کسی جگہ وہ مدفون ہے. میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے اسلام اور زیادہ مستحکم ہوا. جن جن خطوں میں لوگوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ مضبوط ہو گئے، مسلمانوں کو دینی تربیت شروع ہو گئی، اور انہوں نے ہی سری نگر کا عیدگاہ، سری نگر کا ملکہ اور مختلف مقامات کی تعمیر ہونے والی خانقاہوں کی آبیاری بھی کی، ان کا احیاء بھی کیا، ان کا استحکام بھی ہوا.
بہرحال اس طرح سے شاملی دور حکومت چلتا رہا آگے. اس بیچ میں علماء بھی آتے گئے، کتابیں بھی لکھی جاتی رہی ہیں، لیکن باقاعدہ فتاویٰ کی کوئی کتاب اس بیچ میں نہیں لکھی گئی، یہاں تک کہ شاملی دور حکومت جو تقریباً 250 سال تھا وہ شاملی دور حکومت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا دور حکومت شروع ہوا جس میں بہت یہاں مظالم ہوئے ہیں. اور اس مظالم کے زمانے میں بھی یہاں بڑے بڑے صاحب علم تھے، جس میں شیخ یعقوب سرفی، بابا داؤد خاکی، اسی طرح سے محدث شمس الدین پال، محدث جوہرنا، ملا حاجی کشمیری، حتیٰ کہ ایک بابا داؤد مشکاتی نام کے بزرگ تھے جن کو مشکات شریف زبانی یاد تھی. شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت متسلل قسم کے حنفی تھے. سری نگر میں انہوں نے پڑھا، پھر یہاں سے پڑھنے کے بعد یہاں سے وہ بخارا گئے، ہزارہ، پھر بخارا، پھر سمرقند، اور وہاں سے بصرہ، کوفہ، اور وہاں سے واپس کشمیر آئے. کشمیر سے نکل کر کے پھر وہ حرمین گئے، اور اس زمانے میں وہ حرم شریف میں علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور واپس جب آئے ہیں تو بر صغیر کی تاریخ میں ہمارے علم کے مطابق پہلی بخاری شریف کی شرح جو ناتمام ہے شیخ یعقوب سرفی نے لکھی ہے، اور وہ غالباً ریسرچ لائبریری میں مخطوطی کے شکل میں موجود ہے. اسی طرح سے اس دور سے پہلے سلطان سکندر شاہ، جس کے متعلق تاریخوں میں عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں، سلطان سکندر شاہ کے زمانے میں جب مسائل بیان ہوتے تھے تو سب سے زیادہ مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تقسیم میراث. تو تقسیم میراث کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، تو ایک بزرگ پیدا نکلے جو خراسان سے آئے تھے، اور وہ سید احمد حمدانی کے نام سے تھے، سید احمد خراسانی کے نام سے تھے. انہوں نے تنویر السراج کے نام سے سراجی کی شرح لکھی جو بر صغیر میں پہلی شرح ہے. اس سے پہلے سراجی، کیونکہ اس سے پہلے سراجی نہ پڑھائی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی شرح لکھی گئی تھی. یہاں بر صغیر میں پہلی شرح وہی لکھی گئی ہے. دور اور آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وقت چونکہ کم ہے، بہت زیادہ تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے. دور آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وقت آیا ہے کہ یہاں پر ملا معین الدین نقشبندی نام کے ایک بزرگ نے اپنے ساتھ 5 بڑے علماء کو ملایا، اور پھر انہیں ایک بورڈ بنا کر کے فتاویٰ کا کام شروع کیا، اور فتاویٰ نقشبندیہ نام کی کتاب لکھی، جس میں تقریباً فقہ حنفی کی 20 کتابوں کو سامنے رکھا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے فتاویٰ عالمگیری لکھی گئی ہے، اسی طرح سے ملا معین الدین نے فتاویٰ نقشبندیہ لکھی ہے، اور وہ تقریباً 20 حنفی کتابوں کے ماخذ کو سامنے رکھ کر کی کتاب مرتب ہوئی. اس کا نام رکھا گیا فتاویٰ نقشبندیہ. وہ بھی مخطوطے کی شکل میں، باقاعدہ وہ چھپی نہیں ہے. غرض اس طرح سے 2 اہم ترین واقعات پائے جاتے ہیں کشمیر کی تاریخ میں: مرتب فتاویٰ جب لکھنا اور اس کے بعد پھر اس کو شائع کرنا. اس کے بعد تاریخ میں ہمیں باقاعدہ کہیں مستقلاً کسی فتوی کی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ آج کا دور آ گیا، اور آج اب شاید کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح سے اجتماعی طور پر ایک فتویٰ کی کتاب سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اس حسن کتاب کو حسن اختتام تک پہنچائے. حضرات، آپ حضرات مختلف خطوں سے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تاریخ گزرتی ہے، ہر دور میں دین کے کام کرنے والوں کا کام باقی رہتا ہے، اور دین مٹانے والوں کا نام بھی مٹتا ہے، اور ان کی محنتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ ساری تاریخ ہمیشہ یہی دکھاتی رہی ہے. چاہے آپ پورے عالم کی تاریخ پڑھیں، اور چاہے اسلام کی کسی بھی خطے کے اندر احیاء اور مظلومیت کی تاریخ پڑھیں، تاریخ یہی دکھاتی ہے کہ کبھی اسلام مٹنے کا قریب ہوتا ہے، بچانے والے اسلام کو بچاتے ہیں تو آگے اسلام چلتا ہے، اور مٹانے والوں کا نام بھی مٹ جاتا ہے. اگر میں اس کی مثال اگر میں عرض کرنا چاہوں گا تو ہم سب نے سنا ہوگا، تاتاریوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. اسلامی تاریخ میں نہیں، پوری انسانی تاریخ میں نہیں. چنگیز خان سے لے کر کے ہلاکو خان تک کا دور اتنا ظالمانہ دور ہے کہ تقریباً 80 لاکھ انسان قتل ہوئے. صرف بغداد کے اندر 14 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ شانہ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی دعوت سے نوازا، اور ان ظالم تاتاریوں کی ساری نسلیں مسلمان ہو گئی. ایک شخص بھی باقی نہیں بچا ہے کہ جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو. تب آگے تاتاری بھی مٹ گئے، ان کے اگلی نسلیں مسلمان ہو گئی. بخارا مٹنے کے بعد اب پھر دوبارہ ابھر گیا. اس کے بعد پھر کمیونزم کا زمانہ آ گیا، بخارا پھر مٹ گیا تھا، آج پھر بخارا ابھر رہا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے. ہم جس خطے میں آباد ہیں، اس خطے میں اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. آپ یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ایک اپنی ذاتوں کے اعتبار سے نمونے کے انسان بنیں گے. نمونے کے انسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا نام عالم بن چکا ہے، آپ کسی کا نام حافظ ہے، کسی کا نام قاری ہے، کسی کا نام عالم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا علم کس درجے کا ہے.
جب علماء نہیں رہے تو ہم اصاغر کو کہا گیا یہی آج کے زمانے کے مولوی ہیں. تو گویا اس کے معنی یہ ہے کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہم کو بننا ہے. ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اندر غیرت دین ہونی چاہیے، حکمت و تدبر ہونا چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، اپنے بڑوں سے لینے کا مزاج ہونا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ربط و تعلق ہونا چاہیے. جو شخصی اوصاف ہیں وہ سارے شخصی اوصاف ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں اس خطے میں آج کے عہد میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام کرنا ہے. ہم جی رہے ہیں اپنی ذاتوں کے لیے نہیں. ہاں اپنی ذاتوں کے لیے جی سکتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت اونچا کام کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی ذاتوں کے لیے نہیں جئیں گے. ہم اگر جئیں گے تو اپنے نبی کے دین کے لیے جئیں گے. یہ سوچ کر کے اس خطے میں دین کی حفاظت کے لیے اب دوسری کسی جگہ سے آنے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں ہی اپنے دین کو پڑھنا ہے، ہمیں اپنے دین کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنی دین کی اشاعت کرنی ہے، ہمیں اپنی دین کی حفاظت کے سارے کام کرنے ہیں. دین کی اشاعت اور حفاظت کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ امامت ہے، چاہے وہ خطابت ہے، چاہے وہ فتویٰ ہے، چاہے وہ درس ہے، چاہے وہ دعوت ہے، چاہے وہ تحریر ہے، چاہے وہ جو کام بھی ہیں، ہمیں ہی کرنا ہے. اور اس کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہمیں مطلوب ہیں وہ صلاحیتیں ہمیں پیدا کرنی ہیں، اور ان پر صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے جو حزم و ضابط ہے وہ بھی ہمیں سیکھنے ہیں، اکابر سے مربوط رہنا ہے. تو ہی ہم اپنے خطوں میں اپنے دین کی حفاظت کا کام کر سکیں گے. حضرات، مشکل دور آتا ہے، گزر جاتا ہے. چلے کلام ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، موسم بہار پھر آ جاتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چلے کلام کے اندر کس نے اپنے وجود کو بچا لیا، اور جو اپنے وجود کو بچا لیتا ہے وہ اگلے موسم بہار میں پھر ابھر جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اپنے مدارس، اپنی دعوت و تبلیغ کے کام، اپنے مساجد، اپنے سارے نہج کو بچا کر کے اور حکمت و تدبیر کے ساتھ آگے چلانا ہے. نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، نہ مشتعل ہونا چاہیے، نہ بے تدبیری اختیار کرنی چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے، جب مشوروں سے کیا جاتا ہے، دوسروں سے رائے لے کر کیا جاتا ہے. ایمان والوں کی تو مثال دی گئی، امرهم شورى بینہم. تو دوسروں سے مشورہ کر کے جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. اسلام محفوظ رہے گا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا، اور ذریعے کے طور پر ہم استعمال ہوں گے. فتوے کا کام بہت نازک ترین کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فتویٰ دراصل فقہ اور فتویٰ دونوں جڑے ہوئے بھی ہیں، اور دونوں کبھی کبھی الگ بھی ہو جاتے ہیں. فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، فقہ کچھ اور ہوتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتویٰ کبھی عرف کے مطابق ہوتا ہے، کبھی حدیث کے مطابق ہوتا ہے، کبھی عوام کی سہولت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی قرآن کے حکم منشے کے مطابق ہوتا ہے. فتوے کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں. بلکہ میں اگر تازہ مثال عرض کرنا چاہوں تو میں عرض کر دیتا ہوں. آج صبح مجھے کسی شخص نے فون پر پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کو اپنی کڈنی دے سکتا ہوں. صورتحال ساری پوچھنے کے بعد میں نے کہا ہاں ضرور آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب ہم یہاں حاضر ہو رہے تھے 11:45 تھے تو ایک شخص نے مجھے فون کیا. کہنے لگے جناب ہم پہلی مرتبہ تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، ہم آوارہ لڑکے تھے، غریب خاندانوں کے ہیں، اور اب پسماندہ علاقے میں ہم اپنی مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی کڈنی بیچ کر کے اس کا پیسہ مسجد کو لگاؤں. کڈنی بیچ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ ابھی میں جب حاضر ہو رہا تھا میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں کریں گے آپ. کڈنی بیچ کر کے مسجد میں پیسہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن پھر کیا کرو؟ تو اب مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حل بتائے. تو میں نے کہا نمبر 1 آپ حضرات مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیں. نمبر 2 مسجد کنکریٹ بلڈنگ کا نام نہیں ہے. اگر آپ صرف شڑ کھڑا کریں گے، بلکہ اگر صرف اس پر ٹینٹ لگائیں گے وہ بھی آپ کی مسجد ہو جائے گی. تو آپ شڑ کھڑا کر دو، نماز شروع کر دو. نمبر 3 یہ کہ اتفاق کے ساتھ نماز جب آپ شروع کر دیں گے، سارے ساتھی مل کر تبلیغ کا کام اس میں کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. غرض یہ کہ فتویٰ نام ہے حالات کے مطابق شریعت کے احکام بیان کرنا. منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی فقہ نے کراہت کا قول نقل کیا ہے. صاف لکھا ہوا تمام کے فتویٰ کی کتابوں میں کہ منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی میں کراہت ہے. لیکن جب کورونا کا مسئلہ آ گیا، ساری دنیا کے مفتی حضرات نے فیصلہ کیا کہ ماسک لگا کے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے صفوں کو اکثار کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی تلقین احادیث میں آئی ہے. لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی تو فقہاء کرام نے غور کرنے کے بعد پھر شریعت کی دی ہوئی حدود کے اندر فاصلہ طے کر دیا اور فاصلے کے ساتھ نمازیں ادا کرا دی. اس وقت خطرہ اس بات کا تھا یا تو نمازیں چھوڑ دینی تھی یا نمازیں بچانی تھی. اس وقت اگر افضل کو چھوڑ کر کے مفضول پر عمل کیا جائے اور تاکہ امت کی نمازیں بچ جائیں، یہی ہوتا ہے فتوے کا. تو فتویٰ حالات کے مطابق نزاکتوں کے ساتھ ہمارے بزرگ جن سب کے ہم فیض یافتہ ہیں اور ان کے خزف اور ان کے جوتیوں کے طفیل میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا یا لکھا یا سیکھا، حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ،
مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ناظم صاحب نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ کہا کرتے تھے کہ مفتی کا کمال یہ ہے کہ وہ مستفتی کے دل کے چور کو پکڑے. تو سال ہر سال تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ مستفتی کے دل میں چور کہاں ہوتا ہے، لیکن طویل تجربہ کے بعد پتہ چلا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے. کبھی ہو سکتا ہے طلب خیر ہوگی اور کبھی ہو سکتا ہے شر ہوگا، شر بھی ہوتا ہے اور خیر، لیکن سالہ سال کے تجربے کے بعد آتا ہے. یہی حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکز بیمار تھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن پھر بھی دو آدمیوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، کھڑے نہیں رہ پاتے تھے. تو آج کے محتمم دارالعلوم جن کی تشریف آوری متوقع تھی حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت کے مرید بھی ہیں، حضرت کے شاگرد بھی ہیں، فتوے میں شاگرد ہیں، تصوف میں مرید ہیں، دارالعلوم کے محتمم ہیں. انہوں نے عرض کیا حضرت آپ تو خود فتویٰ لکھتے ہیں کہ صورتحال میں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں اپنا فتویٰ کیسے لکھ سکتا، کوئی فتویٰ دے تو میں کروں گا. تو مفتی ابوالقاسم صاحب انہی کے شاگرد، انہوں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے. انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ دے دی میں پڑھ کے پڑھتا. غرض یہ کہ ہماری اکابر کا نہج و مزاج عجیب ہے. اس وقت جو صورتحال کے اندر ہم ہیں، اس صورتحال میں اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھیں، اپنے اداروں سے تعلق رکھیں، اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ کام کریں. کام ہمارے کیا ہیں؟ کوئی امامت سے جڑا ہوا ہے، کوئی فتوے سے جڑا ہوا ہے، کوئی درس سے جڑا ہوا ہے، کوئی خطابت سے ہے، کوئی دعوت و تبلیغ سے. دعوت و تبلیغ ہمارا کام ہے. حضرت اقدس مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے مرید بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مدرسہ مظاہر کے فاضل فضلہ میں سے تھے. ان تمام اکابر کے ذریعے حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن تمام کی محنتوں قربانیوں سے تبلیغ عالم میں پھیلی ہے، یہ تمام ہمارے اکابرین تھے. دعوت و تبلیغ کا جو نہج چلا آ رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء، ہمارے بڑوں نے جو رائے، جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اب اسی رائے پر ہم کو آگے چلنا ہے. انتشار اور اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ اپنے سر نہ لے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ خود نہ پوچھے. حضرات جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں کام کرنے پر ہمیں بشارت انسانوں سے ملے یا نہ ملے، آج کے امام کو، آج کے عالم کو، آج کے مدرس کو، یہاں کے لوگوں سے بشارتیں ملیں یا نہ ملیں، حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو، تحسین ملے یا نہ ملے، آج کے انسان میں، آج کے دور میں دین کے کام کرنے والے کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے. فطوبى للغرباء، مبارک ان غریبوں کے لیے، الذین یصلحون ما افسد الناس، جب چاروں طرف سے فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا. چنانچہ سوسائٹی، معاشرے کی جس طبقے میں جا کر کے دیکھیں، جن نسلوں کو بھی جا دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، درمیانی عمر کے لوگوں کو دیکھیں، ہر جگہ جو فساد ہی فساد و بگاڑ ہی بگاڑ ہے. عقائد کا الگ، عبادات کا الگ، معاشرتی امور کا الگ، فیشنوں کا الگ، فحشکاریوں کا الگ، مالی بدعنوانیوں کا الگ. اس تمام بگاڑ کا سدھار ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو جب ہم اس ارادے کے ساتھ آج جئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور پھر وقتی طور پر بادل گرجتے ہیں، گرجنے والے نکل جاتے ہیں اور پھر آفتاب نکل آتا ہے. انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اس دین کے بقا کے لیے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ہم ارادہ کر لیں. اللہ کے توفیق کے راستے کھلے ہوئے ہیں. والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا. اللہ کرے کہ ہم آج کی اس عہد میں دین کے اسی اصل مزاج کو باقی رکھنے کے لیے استعمال ہوں. ہماری زبانیں، ہمارا قلم، ہماری سوچ، ہمارا قلب، ہمارا چلنا، ہماری محنتیں، ہماری جوانیاں، ہمارا سب کچھ دین کے لیے لگے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یا اللہ فرما رہے اپنے نبی سے آپ کہیے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہے. یہی پیغام لے کر ہم جائیں گے اور اپنے دین کے، اللہ کے دین کی حفاظت کا عہد لے کر کے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.